अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि व इख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद तिब्बिल क़ुलूब व दुआइहा व आफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसार व दियाइहा व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन व सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उरबिन व मिन अजमी। सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। दरस कुरान करीम के दरूस रमदानिया के सिलसिले में सूरह आले इमरान आयत नंबर 189 189 अल्लाह जल्ला मजदुल करीम ने इरशाद फरमाया, इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि, बेशक ज़मीन व आसमान की पैदाइश में, व इख्तिलाफ़िल लैल वन नहार, और दिन रात के इख्तिलाफ़ में, लआयातिन लिउलिल अलबाब, अक्लमंदों के लिए तो बहुत सारी निशानियां हैं। ज़मीन को देखें, ज़मीन से उगती हुई चीज़ों को देखें, छोटे से एक दाने से एक पूरा दरख्त बनते देखें, छोटी सी कंपलों से पूरे की पूरी फसलें देखें, फिर इस पे पहाड़, इस पे समुंदर, इस पे बागात, इस पे चटिल मैदान, इस पे कितनी ही किस्में हैं। फिर एक ही ज़मीन से क्या, एक ही जगह से कितनी चीज़ें निकलती हैं, और हर एक का जायका अलग अलग, हर एक का जो है कद अलग अलग, रंग अलग अलग। ये रब्बे करीम की कुदरत की निशानी नहीं तो क्या है। आप ज़मीन से उगती हुई चीज़ों को देखें, उनकी खसियत को देखें, उनकी रंगो रोगन को देखें, तो रब्बे हर अक्लमंद दिल ये चाहता है कि अल्लाह जिसने ये सारा कुछ पैदा किया उसकी इबादत की जाए, उसकी तौहीद का इकरार किया जाए। आसमान को देखें कैसे बुलंद बगैर किसी स्तून के खड़ा हुआ है, उस पे सितारे, उस पे चाँद, उस पे सूरज, उस पे ये सारी चीज़ें, रात दिन कितना उसका हसीन सा नज़ारा होता है। और फिर दिन का आना, फिर रात का आना, फिर दोनों में एक दूसरे में दाखिल होना, कभी रात बढ़ रही है, कभी दिन बढ़ रहा है, कभी गर्मी आ रही है, कभी सर्दी आ रही है। ये सारी चीज़ें जो हैं, एक एक लम्हा जो है वो अल्लाह जल्ला मजदुल करीम की यादों को ताज़ा करता है। कभी देखा ये बादल क्या हैं, एक धुआं सा है, कोई इनका कोई ठोस जिस्म नहीं है। ये कितनी इतनी बारिश कहाँ ठहरी रहती है। जब बारिश बरसी है तो हर तरफ जल थल कर देती है। ये सदियों से सूरज अपनी डगर पे चल रहा है, रास्ता नहीं भूलता, रास्ता नहीं बदलता। ये सदियों से चाँद बढ़ रहा है, घट रहा है, और अपने तरीके के मुताबिक चल रहा है। क्या ये सारी चीज़ें, ये दिन रात, ये आसमान ज़मीन, ये आसमानों ज़मीन की सारी चीज़ें, कि ये जानवर, ये चिंद, ये परिंद, क्या ये रब की तौहीद के खामोश गवाह नहीं हैं। ये तो अल्लाह ने ख़ास करम किया कि इन चीज़ों के बावजूद भी अल्लाह ने अम्बिया को मबूस कर दिया। ना भी करता, ये तो उसका करम है कि उसने मखलूक पे करम नवाजी की कि अम्बिया को मबूस किया। उनकी ज़बानों में गुफ्तगू करते थे, उनके ख़ानदानों में रहते थे, उनकी तरह खाते पीते थे, ताकि लोगों को समझाया जा सके। वरना कायनात का ज़र्रा ज़रा रब की तौहीद पे दलालत करता है। और जो आदमी इसमें गौर व फिक्र करता है, जो अक्लमंद है, वो तो यकीनन फिर उसका ज़िक्र करेगा। अल्लाज़ीना यज़्कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ऊदा, वो लोग जो खड़े और बैठे उसका ज़िक्र करते हैं। क्यों ना करें।
یہ ساری نعمتیں جب آدمی دیکھتا ہے، جب اپنے آپ کو آدمی دیکھتا ہے تو دل تو کرتا ہے نا کہ جس نے اتنی نعمتیں دی ہیں، جس نے اتنا کچھ دیا، اس کا ذکر کیا جائے۔ وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، اور کروٹ پر لیٹے ہوئے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ سوچتے رہتے ہیں، ہمیشہ رب کا ذکر کرتے رہتے ہیں، رب کی عبادت کرتے رہتے ہیں، رب کو پکارتے رہتے ہیں، اور ساتھ غور و فکر کرتے رہتے ہیں اللہ نے یہ ساری چیزیں کیسے بنائیں، کس طریقے سے بنائیں، کس کے لیے بنائیں، کہ اللہ نے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے کیسے مسخر کر دی۔ کتنی نعمتیں ہیں آدمی دن رات جو استعمال کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، پہنتا ہے، اور یہ کہاں سے آئی؟ ایک جیسا ہی پھل ہوتا ہے، لیکن آپ پوچھیں کسی سے کہ انگور کیسا، بہت میٹھا، سیب کیسا، بہت میٹھا، آم کیسا، بہت میٹھا، سب میٹھا ہی کہہ رہے ہیں، لیکن ان کا ذائقہ تو الگ الگ ہے۔ پھر اس کے اوپر کتنے پردے چڑھاتا ہے کہ اس کے جو کھانے والی چیز ہے اس کو محفوظ کس طریقے سے کرتا ہے۔ تو فرمایا وہ لوگ جو ہیں، جو اولو الالباب ہیں، جو عقل مند ہیں، وہ تو یہ چیزیں سوچتے ہیں، نہ کہ آج کل کی عقل مندوں کی طرح دین سے بھاگنا، دنیا کمانا، اور دن رات جیسے ایسے لگتا ہے جیسے یہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ایسے ہے جیسے یعنی قرآن کی آیت اتری ہوئی ہے کہ صبح موبائل، شام موبائل، بیٹھے موبائل، اٹھے موبائل، چلتے موبائل، تو یہ اس کی جگہ ہمیں ان چیزوں نے لے لی۔ ورنہ انسان تو چلتے پھرتے ذکر کرتا تھا، اب چلتے پھرتے ٹھوکریں کھا رہا ہے اور موبائل دیکھ رہا ہے۔ تو فرمایا یہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں، اور عرض کرتے ہر چیز کو دیکھتے ہیں، اور پھر عرض کرتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ تو نے یہ چیزیں بیکار تو نہیں بنائیں، کوئی چیز اس میں بیکار نہیں۔ آج تو رب پہ اعتراض کا، یہ کیوں بنایا، یہ کیوں نہیں بنایا، ایسے کیوں کیا، ایسے کیوں نہیں کیا، یہ موسم کیوں نہیں دیا، یہ موسم کیوں دیا۔ تو ہے وہ کہتے ہیں یا اللہ تو نے کوئی چیز باطل نہیں بنائی، اب بیکار نہیں بنائی، ابس نہیں بنائی، سبحانک فقنا عذاب النار، باری تعالیٰ ہمیں عذاب دوزخ کے عذاب سے بچا لینا۔ دعائیں مانگتے رہتے ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، فرمایا اے ہمارے رب جیسے تو نے دوزخ میں بھیج دیا وہ تو بڑی ہی رسوائی کا والا کام ہو گیا، اس کے لیے تو بہت ہی رسوائی اس کو دے دی تو نے۔ وما للظالمین من انصار، اور ان ظالموں کا تو کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہاں دنیا چھوڑ جاتی ہے، ان ظالموں کی آخری عمر دیکھیں، جتنے بڑے ظالم ہوتے ہیں یہیں ان کے پتہ چلتا ہے آخرت تو آخرت ہے، وہاں تو کوئی ساتھ دینے والے نہیں۔ ربنا اننا سمعنا منادی، لیکن وہ جو نیک لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں، یا اللہ تو نے ایک منادی کو بھیجا جس نے ینادی، جس نے ندا دی، تو نے انبیاء کو بھیجا، تو نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا، جس کی شان میں تو نے کہا داعین الی اللہ باذنہ، وہ اللہ کی طرف سے آئے، اللہ کے حکم سے بلاتے ہیں۔ فرمایا وہ کہتے ہیں باری تعالیٰ تو نے ایک منادی کو بھیجا، اپنے محبوب کو بھیجا، للایمان، اس نے منادی دی ایمان کی، قولوا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، او لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو تم بخشے جاؤ گے۔ اس نے ہمیں ندا دی ان آمنوا بربکم، آؤ لوگو اللہ پر ایمان لاؤ، اپنے رب پر ایمان لاؤ، فآمنا، باری تعالیٰ ہم ایمان لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا، باری تعالیٰ تو ہمیں معاف فرما دے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور باری تعالیٰ ہمارے جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کو محو فرما دے، ختم کر دے، وتوفنا مع الابرار، باری تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ دینا، جو ہے ہمیں موت دینا تو ہمارا حشر نیک لوگوں کے ساتھ کرنا، یہ بھی ایک توسل ہے، یہ بھی ایک وسیلہ ہے کہ کسی نیک آدمی کا ساتھ مانگنا کہ یا اللہ آخرت جو ہے وہ ہماری نیک لوگوں کے ساتھ ہو جائے۔ سورہ نساء شروع ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں صرف ایک جان سے پیدا کیا۔ اللہ اکبر، دیکھیں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں، اربوں لوگ ہیں، کہ یہ سارے اگر پیچھے چلتے چلتے جائیں تو ایک ماں ایک باپ ہے، اس سے پہلے بھی جائیں تو صرف ایک سیدنا آدم علیہ السلام۔ یہ رب کی کتنی بڑی توحید کی دلیل ہے
کہ فرمایا ایک جان سے تم کو پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورت پیدا کر دیے۔ جدھر دیکھو لوگ ہی لوگ ہیں، جدھر دیکھو دنیا ہی دنیا ہے۔ زمین کا کسی خطے پہ چلے جاؤ، کئی کئی رنگ کے، کئی کئی نسلوں کے، کئی کئی عمروں کے جو ہیں وہ لوگ تمہیں ملیں گے، لیکن جب دیکھو گے تو صرف ایک سے پیدا کیے گئے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور ڈرو اس سے جس کے نام پر تم مانگتے ہو، اور رشتوں کا لحاظ رکھو۔ یہ رشتے جو بنائے ہیں ان کا لحاظ رکھو، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، بیوی بچے ہیں، سارے چاچے بابے جتنے بھی عزیز و اقربا ہیں ان کو فرمایا ملاؤ، رشتہ داری قائم کرو، رشتے توڑا نہ کرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ جل مجد الکریم تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کو ان کا مال دو، ان کا حق دو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور نہ بدلو خبیث کو اچھی چیز سے۔ یہ ہم تو سمجھتے ہیں جو بظاہر دیکھنے میں اچھی چیز ہے وہی اچھی نہیں، بلکہ حلال چیز جو اچھی ہے۔ کسی کا مال کھانا بظاہر چاہے وہ اچھا لگ رہا ہو لیکن وہ اچھا نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور نہ مال اپنے میں ملا کے ان کا مال کھاؤ۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ یتیموں میں تم جو ہو وہ یعنی انصاف نہ کر پاؤ گے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو نکاح میں لاؤ عورتوں کو، عورتوں میں سے مثنا و ثلاثہ و رباع، دو دو، تین تین اور چار چار۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اگر تم یہ خوف ہو کہ ہم ان میں انصاف نہیں کر سکیں گے تو پھر ایک عورت کے ساتھ شادی کرو۔ یہ آیت کریمہ میں معلوم ہوا کہ ایک آدمی ایک شادی، دو شادیاں، تین شادیاں، چار تک شادیاں کر سکتا ہے، لیکن اگر ان کے حقوق ادا کر سکتا ہے تو۔ ہمارا ہوتا یہ ہے کہ ایک کے حقوق ادا نہیں ہوتے اور آگے دوسری کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا اگر حقوق ادا نہیں کر سکتے، اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک رکھو۔ کیوں کہ جو آدمی انصاف نہ کر پائے گا قیامت کے روز، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسا آدمی جس کی دو بیویاں ہیں اور ان میں وہ انصاف نہیں کر پاتا تو قیامت کے روز ایسے آئے گا جیسے اس کا ایک طرف جو ہے وہ جھکی ہوئی ہوگی، اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ وہ شخص ہے جو اپنی بیویوں میں انصاف نہیں کر پاتا۔ ایسے کتنے لوگ ہیں جو شادی تو کر لیتے ہیں دوسری، لیکن اس کے بعد پھر ایک بیچاری کو معلق چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو ذلیل و خوار کرتے رہتے ہیں۔ خبردار ایسا نہ کرنا، اگر ان میں انصاف نہیں کر پاتے، ان کے حقوق ادا نہیں کر پاتے تو پھر صرف ایک بیوی کو رکھو۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کا مہر خوشی سے دو۔ یہ بھی دیکھیے حق مہر عورت کا حق ہے۔ ہم لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں شادی پہ، لیکن جب حق مہر کی بات آتی ہے تو وہاں لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ نہیں جی اتنا حق مہر نہیں باندھیں گے، 10 20 ہزار، لاکھ دو لاکھ باہر پھینک دیتے ہیں، ناچنے گانے والوں پہ پھینک دیتے ہیں، سڑکوں میں نالیوں میں پھینک دیتے ہیں۔ لیکن جب اس کا حق آتا ہے، حق کی بات آتی ہے، جب حق مہر کی بات آتی ہے، کوئی کہتا ہے 200 باندھ لو، کوئی کہتا ہے 5000 باندھ لو، کوئی کہتا ہے 20,000۔ ارے یار ابھی تو 2 لاکھ بار زمین پہ پھینک کے آیا ہے، ناچنے گانے والوں پہ پھینک کے آیا ہے، لیکن حق مہر کی توبہ یہاں آ کے لڑائی شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں جی اتنا حق مہر، ارے یار تم ایک عورت کو گھر لے جا رہے ہو، سب کچھ اسی کا، اس کو تم اچھا بعض اوقات یہ بھی ہے 20 تولے کلو سونا پہنا دیتے ہیں، حق مہر کی بات کرو تو لڑنے لگتے ہیں۔ یعنی شریعت کی ہر بات میں ایک ضد سی پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ یہ حق مہر عورت کا حق ہے، اس کے والدین کا حق نہیں، اس کے ولیوں کا حق نہیں۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ حق مہر تو زیادہ بندھوا لیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں ہم نے اتنا خرچ کیا، ہم نے جو ہے وہ کھانا پکایا، یہ کیا وہ کیا، جہیز بنایا، لہذا حق مہر عورت کا حق رکھ لیتے ہیں۔ کئی ایسے ظالم ہیں کہ وہ حق مہر وہاں اس وقت کہتے ہیں باندھ لو، کون سا دینا ہے۔ یاد رکھیے حدیثی میں ہے کہ جس شخص نے اس نیت سے حق مہر باندھا کہ کون سا دینا ہے تو فرمایا وہ زانیوں میں شمار ہوگا۔
حق مہر اتنا باندھنا چاہیے دونوں طرفوں سے کہ جتنا وہ دے سکے. کچھ ادھر سے بھی زیادتی کرتے ہیں, لڑکی والوں کی طرف سے بہت زیادہ باندھ دیتے ہیں, وہ دے نہیں سکتا. کچھ ادھر سے زیادتی کرتے ہیں کہ ویسے لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں لیکن حق مہر پہ جی شرعی حق مہر. شرعی حق مہر کیا ہے بھائی؟ کوئی کہہ رہا ہے 32 روپے ہوتے ہیں جب 2-3 بھینسیں اس میں آ جاتی تھی. کوئی کہہ رہا ہے جی 500 شریعہ. یہاں آ کے شریعت یاد آ جاتی ہے اور آگے پیچھے وہاں شریعت کی دھجیاں بکھیر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب حق مہر کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں جناب. فَإِن تِبْنَا لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نفساً فَكُلُوا. ہاں اگر عورت اپنی مرضی سے تمہیں معاف کر دیتی ہے, اس پہ بھی کوئی زور زبردستی نہیں ہے. کئی لوگ کہتے ہیں طلاق دے دوں گا نہیں تو حق مہر معاف کر. معاذ اللہ استغفر اللہ, یہ کیا ابھی کسی کا حق چھیننے کے لیے اس پہ ظلم کرنا؟ ہاں اگر اپنی طرف سے وہ کچھ حصہ معاف کرتی ہے, سارا بھی معاف کرتی ہے تو پھر ٹھیک ہے. اگر وہ خوش دلی سے معاف کرتی ہے, اس کا حق ہے, معاف کر دیتی ہے تو ٹھیک ہے. فَكُلُوهُ ہنیٰ مَرِیًّا, تو کھاؤ, خوشی سے کھاؤ, رچتا بچتا کھاؤ, پھر کیا ہے. تو یہ یعنی یہ جو چیزیں ہیں ان کو رکھنا چاہیے, اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. شادیوں پہ بہت کچھ ہوتا ہے لیکن جب شریعت کی بات آتی ہے تو وہاں پھر بھاگ جاتے ہیں. لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ, اور عورتوں کا مردوں کا حصہ اس میں جو ان کے والدین چھوڑ جائیں. وَالْأَقْرَبُونَ, اور قرابت داروں کا. وَلِلنِّسَاءِ, اور عورتوں کا نصیب حصہ ہے. مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ, جو والدین چھوڑ جائیں. وَالْأَقْرَبُونَ مِّمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ, چھوڑ گئے جو ماں باپ اور قرابت والے, ترکہ تھوڑا ہو یا باتا زیادہ ہو. نصیبا مفروضہ, حصہ رب کریم نے باندھ دیا ہے. لیکن کتنے ظالم لوگ ہیں کہ لوگوں کا بیٹیوں کا حصہ نہیں دیتے, بہنوں کا حصہ نہیں دیتے اور ظلم و ستم کرتے ہیں. پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے عورتوں کے حقوق, تو جب بچیوں کو حصہ دینے پہ آتے ہیں تو ماں ہی سامنے کھڑی ہو جاتی ہے, خود عورت ہو کے نہیں یہ حصہ کسی دوسرے کے گھر میں چلا جائے گا, یہ بیٹوں کو حصہ دینا چاہیے. یعنی بعض اوقات ہم جہاں کہتے ہیں عورتوں کے حقوق تو صرف سمجھتے ہیں بیویاں ہیں, اور بعض اوقات ہم صرف سمجھتے ہیں کہ مائیں ہیں. بھئی اور بیوی بھی عورت ہے, ماں بھی عورت ہے. کوئی لوگ آج کل بڑے عجیب و غریب, وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تیری ماں تجھے کہے گی کہ بیوی کو چھوڑ دے تو چھوڑ دے گا, کیا حقوق نہیں؟ ماں کون ہے؟ ماں عورت نہیں ہے. تو اعتراض کرنا ہے تو ماں پہ کرو نا, عورت نے کہا ہے نا دوسری عورت پہ ظلم, مرد نے تو نہیں کہا. ماں کا اپنا حق ہے, بیوی کا اپنا حق ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جی ماں کے کہنے ظلم کر رہا ہے, تو ماں کون ہے؟ ابھی ماں بھی تو عورت ہے. عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو. آج ہی کسی نے سوال کیا کہ جی میری جنت تو میرے والدین کے پاس ہے, میری بیوی جو ہے مجھے جانے نہیں دیتی. بیوی کہہ رہی ہے جی رہتا ہی وہاں ہے, میرے پاس نہیں آتا. بھئی یہ بھی دیکھیے کہ اگر مرد کی جنت ماں کے قدموں میں ہے تو عورت کی جنت بھی تو اس کی ماں کے قدموں میں ہے نا. اس کو ہم کہتے ہیں نہیں وہاں نہیں جانے دینا, تو اپنے والدین سے نہیں مل سکتی, اور یہاں جو ہے میں روز جاؤں گا. اور کئی وہ ہیں جو ظالم والدین کو چھوڑ دیتے ہیں اور بیویوں کے پیچھے زندگی گزار دیتے ہیں. تو یہ افراط و تفریط نہیں ہونا چاہیے. فرمایا جتنا ان کا حصہ ہے اتنا ان کو حصہ دو. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ, اور جب تم تقسیم کر رہے ہو نا, یہ معاملہ تقسیم کر رہے ہو کسی کے فوت ہونے کے بعد, قسمت اول القربہ, اپنے قریبیوں میں, والیتامى, اور یتیموں میں, والمساکین, اور مسکینوں میں, فارزقوہم منہ وقولوا لہم قولا معروفا. جب تم آپس میں تقسیم کر رہے ہو تو کوئی غریب آ جائے تو اس کو بھی دو, یتیموں کو بھی دو, مسکینوں کو بھی دو. یہ تو اپنوں کو نہیں دیتے, انہوں نے کسی کو کیا دینا ہے. اگر کوئی یتیم مسکین آ جائیں تو اس میں سے بھی کچھ دو. بھئی بٹ رہا ہے نا, اتنا حصہ ہے اس کا, اتنا ایسا. تو اس وقت یہ بھی سوچو میرے محلے میں ایک غریب بھی رہتا ہے, میرے محلے میں ایک مسکین بھی رہتا ہے, میرے محلے میں ایک جو ہے وہ یتیم بھی رہتا ہے. آج تک کبھی کسی نے اپنے والدین کا جو ہے ترکہ تقسیم کرتے ہوئے کسی غریب کا حصہ رکھا ہے؟ قرآن کو تو ہم نے رکھا ہے قسمیں اٹھانے کے لیے, قرآن کو تو ہم نے رکھا ہے مرنے کے بعد پڑھنے کے لیے. جب تقسیم کر رہے ہو, جب آپس میں لڑ رہے ہو, یہ لاکھ میرا, یہ مکان میرا, یہ فلاں چیز میری ہے, اگر محلے میں کوئی غریب ہے تو اس کو بھی نکالو نا, اس کے لیے بھی تو نکالو نا. غریبوں کو بھی دو, یتیموں کو بھی دو. اور ہم تو جھڑک دیتے ہیں, اور ہم اپنے معاملے میں پڑے ہیں, تو مانگنے کے لیے آ گیا. فرمایا نہیں, قولوا لہم قولا معروفا, ان کے ساتھ اچھی بات کرو. یہاں سے یہ بھی ثابت ہوا کہ یہ جو اصال ثواب ہوتا ہے مرنے کے بعد, یہ قرآن کا حکم ہے کہ بھئی جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی تقسیم میں غریبوں کو دو, یہ اس کو اس کا ثواب ملے گا.
یہ اصال ثواب کا ایک ذریعہ رب کریم نے ہمیں بتایا ہے کہ جب تم اکٹھے ہو گئے اس کو بانٹنا ہے، دوسرا دن ہے، تیسرا ہے، 20واں ہے، 40واں دن ہے، تو اس وقت تم اکٹھے ہو گئے تو خود تو کھانا پینا ہی ہے، تو غریبوں کو بھی کھلاؤ، غریبوں کو بھی پہناؤ، غریبوں کو بھی اس میں سے حصہ دو کہ اتنے کروڑ اتنے لاکھ میرا باپ چھوڑ گیا، یہ ہم بھائیوں کے ہیں، یہ والدہ کا ہے، اور یہ اتنا حصہ محلے کے غریبوں کا ہے۔ اور وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اور ڈریں وہ لوگ کہ اگر اپنے بعد ناتوان اولاد چھوڑتے ہیں تو ان کا کیا انہیں خطرہ ہوتا ہے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، تو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سیدھی بات کریں۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلماً زبردستی کھا جاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ کسی غریب کا، یتیم کا، مسکین کا مال کھانا، بھتیجا یتیم ہے اس کا کھا گیا، بھانجا یتیم ہے اس کا کھا گیا، یتیم چھوٹا بھائی ہے تو اس کا حق کھا گیا۔ ایسے ظالم لوگ ہیں، باپ نے بڑے باپ کے نام لگا دی چیزیں، اور جب باپ اللہ نہ کرے اگر فوت ہو گیا تو بڑا بھائی سارے کا سارا کھا گیا، کسی دوسرے کو دیے ہی نہیں ہے۔ تو ہاں، یہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں حقیقت میں یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہوتے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، یہ ان قریب جائیں گے جہنم میں، جلتی ہوئی آگ میں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں نصیحت کرتا ہے، وصیت کرتا ہے، حکم دیتا ہے کیا؟ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ بیٹے کا حصہ ہے دو بیٹیوں کے برابر۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اور اگر لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں یا دو سے زیادہ ہوں، فَلَهُنَّ ثُلُثًا، تو تیسرا حصہ ترکے ما ترک، تیسرا حصہ ترکے میں سے ان کا ہے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا نِصْفُ، اور اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اس کا آدھا حصہ ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، اور ماں باپ کا ان کے ترکے میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے۔ مما ترک، جو چھوڑا، ان کان لہ ولد، اگر ان کا اولاد ہو تو، فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ، اگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہے، وَوَارِثَهُ أَبَوَاهُ، صرف اس کے والدین ہی ہیں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر اس کی بہن بھائی موجود ہیں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، یہاں لیکن جو اس نے وصیت کی پہلے اس کو پورا کرنا ہے، اور جو اس نے اس قرضہ ہے پہلے اس کو۔ ہمارے لوگ جو ہیں وہ جنازوں پہ اعلان تو کرتے ہیں، کسی نے اگر قرضہ ہمارے والد کے اوپر کسی کا قرضہ ہے تو بعد میں، لیکن دیتا کوئی نہیں، بلکہ مانگ لیں تو لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا سب سے پہلے اس کا قرضہ ادا کرو۔ بانٹ لیتے ہیں، قرضہ نہیں بانٹتے، جو چھوڑ کے جاتا ہے اس کو بانٹ لیتے ہیں۔ فرمایا پہلے اس کا قرضہ ادا کرو، یا اس نے اگر کوئی وصیت کی تھی تو وہ پوری کرو، تو پھر آپس میں بانٹو۔ اباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ تمہارے بیٹے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفع، تم نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد تمہیں کون سا زیادہ نفع دے گا۔ بعض اوقات ایک کو زیادہ دے جاتے ہیں، دوسرے کو نہیں دیتے، یہ پتہ نہیں کہ جس کو زیادہ دیا یہ گمراہ ہو جائے گا، گناہوں میں میرا مال اڑا دے گا، اور جس کو کچھ نہیں دیا ممکن ہے وہ تیرے لیے کچھ نہ کچھ کرے۔ تمہیں پتہ نہیں ہے، اس لیے یہ تفاوت نہ کیا کرو، فرق نہ کیا کرو، ایک کو زیادہ دوسرے کو کم نہ دینا، کیونکہ ممکن ہے جن کو تم نے نہیں دیا وہی تمہارے لیے بہتر ثابت ہوں، اور جن کو سب کچھ دے گا وہ تمہارے کام ہی نہ آئیں۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ نے حصہ باندھ دیا ہے، وہ سب سے بہتر جانتا ہے۔ ان اللہ کان علیم حکیمہ، بے شک وہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے، اس نے جس کو حصہ دیا ہے وہ اسی میں حکمت ہے، اسی میں بہتری ہے، اسی میں بڑائی ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے آدھا حصہ ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑ کے جائیں۔ ان لم یکن لہن ولد، اگر ان کی اولاد نہیں ہے، فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی اولاد ہے، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو تمہارے لیے چوتھا حصہ، مما ترکنا من بعد وصیۃ یوصینا بہا او دین، جو انہوں نے چھوڑا، یہ اس کے بعد ہے، جو وصیت کریں اس کو پورا کیا جائے، یا اگر ان پہ قرضہ تھا تو اس کو ادا کیا جائے۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ
مما ترکتم، اور بیوی کا تمہارے مالوں میں چوتھا حصہ ہے، ان لم یکن لکن ولد، اگر تمہاری اولاد نہیں ہے تو، فإن کان لکم ولد، اگر تمہاری اولاد ہے، فلہن ثمن، تو تمہاری بیوی کا 8واں حصہ ہے، مما ترکتم من بعد وصیت توصون بہا او دین، جو تم چھوڑ کے جاؤ وصیت کے بعد اور قرضے کے بعد، یہ بار بار چیزیں آ رہی ہیں کہ قرضے کے بعد تم نے تقسیم کرنا ہے، نہ کہ سارا تقسیم کر لیا اور باپ جو ہے وہ وہاں قرضے میں پکڑا ہوا ہو قبر میں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ اللہ جل مجد الکریم نے ہمیں پوری تفصیل کے ساتھ جو ہیں ہماری اولاد کے، بہن بھائیوں کے، والدین کے، بچیوں کے، بچوں کے، سب کے جو ہیں اللہ نے حصے بیان کر دیے۔ اس آیت کو، ان آیتوں کو بار بار پڑھنا چاہیے اور ان پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ فرمایا آیت نمبر 17، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور توبہ اس کا نام نہیں ہے کہ ساری عمر گناہوں میں گزار دی، حتیٰ اذا حضر احدهم الموت، کہ جب ان کے پاس موت آئی، قال انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں۔ فرمایا توبہ کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے گرگرے تک توبہ تو قبول ہے، لیکن فائدہ تو یہ ہے نا آدمی وقت پہ توبہ کرے۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَارٌ، نہ ہی ان کی توبہ جو ماری کفر میں گئے، اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، ایسے لوگوں کے لیے رب کریم نے فرمایا کہ ہم نے دردناک عذاب جو ہے وہ تیار کیا ہوا ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، خبردار ایسی عورتوں سے شادی نہ کرنا جن عورتوں کے ساتھ تمہارے باپوں نے شادیاں کی، الا ما قد سلف، ہاں جو پہلے ہو چکا، انہ کان فاحشۃ و مقتا، فرمایا یہ بے شک بہت بڑی بے حیائی اور غضب کا کام ہے، وساء سبیلا، اور بہت بری راہ ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، تم پر حرام کا قرار دے دی گئی تمہاری مائیں، و بناتکم تمہاری بیٹیاں، و خواتکم تمہاری بہنیں، و اماتکم تمہاری پھوپھیاں، و خالاتکم تمہاری خالائیں، و بنات الاخ اور تمہارے بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، و بنات الاخت اور تمہاری بھانجیاں، و امہاتکم اللاتی ارضعناکم اور وہ مائیں کہ جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، و اخواتکم من الرضاعۃ اور دودھ شریک بہنیں تم پہ حرام ہے، اور امہات نسائکم اور تمہاری بیویوں کی مائیں تم پر حرام ہے، وربائبکم اللاتی فی حجورکم اور جو تمہاری بیویوں کے ساتھ پیچھے گود میں آئی ہیں، کسی نے شادی کی، اس کے ساتھ ایک بیٹی آئی، اور ظالم آج کل یہ بھی بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، شادی کرتے ہیں اگر جوان بیٹی ہے تو معاذ اللہ استغفر، اس کو بھی غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور یہ آج کل اکثر اخباروں میں اور خبروں میں آتا رہتا ہے، تو ایسی عورتوں کے ساتھ شادی کرنا بھی حرام ہے۔ لیکن وہ عورتیں کہ جو تمہارے نکاح میں آئی اور تم نے ان کے ساتھ یعنی حق زوجیت ادا کر لیا، فَإِن لَمْ تَكُونُ اگر حق زوجیت ادا نہیں ہوا، صرف نکاح ہی ہوا تھا، بہن فلا جناح علیکم پھر مسئلہ نہیں ہے، پھر تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم اور تمہارے نسلی بیٹوں کی جو بیویاں ہیں، بہو جو ہیں، ان کے ساتھ بھی حرام ہے نکاح کرنا، وان تجمعوا بین الاختین اور یہ کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں اکٹھا نہیں کرنا، الا ما قد سلف ہاں یہ کہ جو پہلے ہو چکا اللہ اس کو معاف کرے گا۔ 5واں پارہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، یہاں بھی وہی مسائل جو ہیں، یہاں نکاح کے مسائل ہیں، کن سے نکاح کرنا ہے، کن سے نہیں کرنا ہے، اور ان کو کس طریقے سے رکھنا ہے۔ یہ بہت عورتوں کے بارے میں بہت پیاری یہ آیات کریمہ ہیں، ان کو بھی زیادہ سے زیادہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ آیت نمبر 30، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنکم نکفر عنکم سیئاتکم اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو تو چھوٹے گناہ رب کہتا ہے میں خود ہی معاف کر دوں گا۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا کریما اور تمہیں جو ہے وہ اچھی جگہ یعنی داخل کیا جائے گا، یعنی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ صغیرہ گناہ جو ہیں وہ اللہ جل مجد الکریم معاف فرما دیتا ہے، اور کبیرہ گناہ سے فرمایا تم بچتے رہو، سغائر نمازوں کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، استغفار کے ساتھ، صدقے کے ساتھ جو ہیں وہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء عورتوں کو ایک درجہ فضیلت دی گئی ہے عورتوں پر، بما فضل اللہ بعضکم علی بعض
اور جو اللہ نے ایک دوسرے پہ فضیلت دی ہے وہ انفقوا مِن اموالہم، اور اس لیے کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے، فالصالحات قانتات حافظات للغیب، وہ جو نیک بخت عورتیں ہیں اور خامد کا ادب کرنے والی عورتیں ہیں اور خامد کے پیچھے غیب میں اس کی شرم کی اور اس کی عزت کی غیرت کی حفاظت کرنے والی عورتیں ہیں جس کا اللہ نے حفاظت کا حکم دیا ہے۔ تو ایسی عورتوں کی جو ہے وہ شان بیان کی جا رہی ہے، واللاتی تخافون نشوزہن، لیکن وہ جو نافرمان عورتیں ہوتی ہیں تو فائزوہن، ان کو سمجھاؤ آسانی سے، واہجروہن، نہیں مانتی تو ان کے ساتھ بستر الگ کر لو، فی المضاجع، سونا ان سے الگ کر لو، فاضربوہن، پھر بھی نہیں مانتی تو ان کو ہلکی ضرب بھی لگاؤ، فإن أطعناکم فلا تبتغوا علیہن سبیلا، اگر وہ تمہارے حکم میں آ جائیں تو ٹھیک ہے، ان پہ زیادتی نہیں کرنی، ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ بڑا بلند اور بہت بڑا ہے۔ اللہ جل مجد الکریم ہمیں اپنے اس قرآن کو پڑھ کے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔